2 दिन मेरे चांद ईद के अंदर रह गए, किसी से नहीं पूछना तुसी हले तक जानवर नहीं लिया, तुसी नहीं पूछना तुसी किन्ने दा लिया। ठीक है तेरे अंदर 15 लाख की ताकत है, दूसरे के अंदर 1 लाख की नहीं है। अगर वो तेरे सामने यूं करके सर झुका ले, समझ ले तूने इसके अंदर दिल के 2 टुकड़े करके रख दिए। अद्दीन नसीहा, दीन नसीहत है। रब्बे काबा की कसम ने सोने सच्चे सुनखे नबी का कलमा पढ़ा जो सारी इंसानियत के लोगों के दिल टूटे हुओं को दिल जोड़ के चला गया है। आज इंडिया, भारत, सिख हुजूर की तारीफें कर रहे हैं, शायरी नात खानी रहमत दो आलम अलैहि सलाम की कर रहे हैं। एक बात आपसे करो, चलो मुझे कुछ गुज़िश्ता जुम्मे में याद नहीं रही, अब किसी से फ़ोन करके हम ये नहीं कहेंगे तो ये जानवर ले लिया, या किसी को देख के कहेंगे किन्ने दा जानवर लिया, या किसी को ये पूछेंगे ऐद की किन्ने जानवर कीते। इस वक्त रोटी के लाले पड़े हुए इंसानों को, रोटी के लाले पड़े कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने ईद की नमाज के लिए बच्चों के कपड़े, अपनी दूर बच्चों के कपड़े तक नहीं बनाए। अगर उसके अंदर जानवर की हिम्मत नहीं तो मैं नहीं उससे पूछूँ ना, यार तू जानवर हले तक लिया कोई नहीं, अब वो क्या कहेगा, ओ ले लेंगे। इन बरकत वाले महीनों में झूठ। फिर बीवी से कहेगा तेरे को कुछ पैसे पे ने, अब्बे को मांगे ले, माँ को चलो औखा सौखा वेला होया। तो ख्वाहिशात पर, एहसासात पर ख्वाहिशात गालिब आई तो इंसान रास्ते से भटकना शुरू हो गया। तुम 20-25 साल पहले जाओ, 15 साल पहले चले जाओ, तो क्या उस वक्त इंसान नहीं थे? सहाबा इकराम का दौर नहीं था, औलिया अज़ाम का दौर नहीं था, मशाइख का दौर नहीं था, औलिया इकराम का दौर नहीं था, हमारे बाप दादे नहीं थे। क्या उनकी कुर्बानी गलत है या मेरी कुर्बानी का शौक है? 12-12 लाख का जानवर, 1.5 करोड़ रुपए का जानवर, और मत मारी गई, मत मारी गई, तुम्हारी मत मारी गई। ठीक है अल्लाह पाक ने दिया, बहुत सारा करो, लेकिन अगर ये मेरी बहुत सारी नेकी उम्मत के लोगों के लिए मुश्किल का और उम्मत के लोगों के लिए उस नेकी के न करने का सबब बन रही, तो ऐसी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करते। देखो भाई, तुम सारे मेरे समेत हम सारे मुतवस्सित तबके के हैं, कोई सेठों की औलाद थोड़ी है। हैंड माउथ वाला हमारा साहब है, रोजाना ताजी कमाते कर। और जिनके बच्चे बाहर गए हैं उनसे पूछो उनके बच्चों का क्या हाल है। एक तो माँ बाप से दूर, एक बीवी बच्चों से दूर, और फिर नौकरियां वहां की सबको पता, जो मर्जी छुपाए जो जाहिर करे। अब उसका वालिद या उसके बच्चे हल्का जानवर लेने को तैयार नहीं। 36 मरदा कहे, वो तेरा पोते इंग्लैंडी है, तुझे ये जानवर होला जा ले ले। अब उसे क्या पता कि वो इंग्लैंड पता नहीं कितने लाख रुपया कर्जा लेके गया, और वहां से बहनों का बोझ, बेटियों का बोझ, बाप की बीमारी का बोझ, घर का बोझ, बिजली के बिलों का बोझ, उसकी तनख्वाह। वो इंसान ही, जानवर थोड़ी। अल्लाह के वास्ते अपनी कुर्बानी को सस्ता करो, मेहरबानी आपकी। जहां 1.5 लाख रुपया से बात बनती हो, लाख से बनती हो, तुम्हें 15 लाख में छलांग मारने की जरूरत क्या है, मुझे बताओ। कभी 42 मन का भी वेड़ा हुआ, कभी 28 मन का भी वेड़ा हुआ, तो कहां खो में तुम्हारे पर्दे पड़ गए। बेचने वाला तो अपनी चीज को कहेगा ये आसमान के सितारे हैं, लेकिन अल्लाह ने मज़ीद शऊर नहीं बनाया, अकल नहीं दी। 1-4.5 मन का जानवर है, वही 1.5 लाख रुपए का, वही 16 लाख रुपए का, और शौक दा मोल कोई नहीं। खूबसूरती देखो तो उसी खूबसूरती चटनी है। जो खूबसूरती कर्जे में सारा साल परेशान करे, उस खूबसूरती का हमने क्या करना। अपने लेवल को नीचे लेके आए ख्वाहिशात के को, ताकि हर बंदा कुर्बानी कर सके, हर बंदा कुर्बानी। मैं बात सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे भाई? देखो यार, 15-16 लाख रुपए का जानवर, अब्दुल्ला नानकारी थी तो नहीं कर सकता इतना बड़ा जानवर। ये तो कर ढूंढेगा 75,000 का। अब जाके मंडी के अंदर को यार 75,000 को 80-90, भाई अगे चले थे कोई नहीं, अगो जाके ले ला, अगले साल कर ली, कुकड़ी कर ली। ये उसकी इज्जत नफ्स मजरू कर रहे हो। ये व्यापारियों के बड़े दिमाग खराब थे, ओ चढ़े पड़े थे ऊपर। किन्ने का जानवर? 4 लाख का। और यार 1.5 लाख ले, और चल चल अगे, चल अगे चल, कोई बकरी वेख ले। बकरी अल्लाह ने कहा तेन मैं दिखावांगा बकरी आने दे साल। रब ने कहा मैं तुझे बकरी दिखाऊंगा, साल आने दे। फिर पड़ी ना जानवरों के अंदर बीमारी, बड़ों बड़ों के पजामे और धोतियां ढीली हो गई। हुण कहते हैं अल्लाह की मर्जी जी, अल्लाह की मर्जी, असीं तो अपने बड़ा बड़ा चंगा किया जी। अल्लाह कहते ये चंगा तू किया था अपनी तरफ से। ये सुन्नत इब्राहिमी को, मेरे मोहम्मद के तरीके को तूने सुन्नत को इतना महंगा कर दिया। फिर अल्लाह ने, अल्लाह की पकड़ के अंदर आकर
پھر کہندا مولا دی مرضی، مولا جو اللہ نے کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میں نے نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے۔ کون ہے جو مالک کائنات کی بات کو چیلنج کر سکتا ہے اور اللہ کی بات کو ٹھکراؤ؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جانوروں کی منڈی کے اندر بیٹھا تھا، سبزی والی منڈی میں بیٹھا تھا، آڑتی بن کے بیٹھا تھا، کپڑے والی دکان کے اندر بیٹھا تھا، جو کن پوسی فون پر باتیں کرتا تھا، میرے شکوے کرتا تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگر ان باتوں میں پکڑنے پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا، یہ تو میرا کرم ہے، چل جا موج کر جا کے، یہ تو میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، میرے نبی کا جو تو صدقہ مانگتا ہے تو وہ ہے۔ اتنا روکے گیا، اتنا روکے گیا، اتنا روکے گیا، آپ کو نہیں دیکھا مجھے نہیں دیکھا، اتنا روکے گیا، اتنا روکے گیا۔ اللہ اکبر، آج عرفات کے میدان کے اندر حاجی بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عرفات کے میدان کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، یہ کون سی عبادت ہے میرے عزیز؟ فرمایا وہاں بیٹھ کر میرے نبی کے طریقے کے مطابق دعا کرنے لگ جائے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق میری کبریائی میری بڑائی بیان کر، تجھے ظہر کی نماز کے بعد گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ رو رو کے ہلکان ہو گیا عرفات کے میدان میں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، سید عائشہ کی گود میں بیٹا کوئی نہیں، ازواج مطہرات کے اولاد کوئی نہیں سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اور ماریہ قبطیہ کے، اور کسی کے یہاں 9 ازواج مطہرات کے بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہوا، لیکن میرے عزیزو کسی کے بارے میں نہیں کہا الہی میں نے پتر دے دے، یوں نہیں کہا الہی مجھے سونے سونے داماد دے دے، یوں نہیں کہا پروردگار عالم مجھے امیری دے دے، یوں نہیں کہا مجھے شہنشاہی بادشاہ دے دے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے کیا کریں؟ اللہ میری ساری امت جو اس وقت موجود ہے، جو قیامت تک آئے گی، اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہنے لگے مبارک ہو، امت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تیری امت کی مغفرت کر دی گئی، لیکن جن لوگوں نے حقداروں کا حق دینا ہے، قرض دار نے قرض دینا ہے، جس نے کسی کا حق دینا ہے، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے ان کو معافی نہیں ملے گی۔ مزدلفہ کے میدان میں ساری رات کھڑے رہے، ساری رات روئے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر سامنے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہنسنے کیوں لگ گئے؟ فرمایا حقداروں والے معاملے پر بھی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ الہ العالمین کے پیارے نبی کیا اعلان فرما دیا؟ فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے، دنیا کے اندر دینے کی کوشش کی نہیں دے سکا، اس کے اندر طاقت نہ تھی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا اس کو کیسے معاف، عرض کی اس کو کیسے معاف کر دیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حقدار کو قرضدار کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں جی تو نے اس کا حق دینا ہے، جی جی دینا ہے، تو نے دنیا میں کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتا تھا، یا اللہ عبد الحنان نے درود شریف کی تسبیح بتائی پڑھا کرتا تھا، رات کو آیت کریمہ پڑھا کرتا تھا، الہ العالمین اس کے قرض دینے میں کتنی میری کوشش تھی، تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی سچا، میں بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، میرا نبی بھی سچا، تو سارے کا سارا میرے ڈر سے میدان معاشر کی شرمندگی سے کہہ رہا تھا اے قرض دار ادھر آ جا، جو اس پر تیرا قرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، تو اس کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم حقدار کا حق ادا کرے گا، فرمایا قرض دار کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں اللہ اکبر، اللہ کا نبی دعا کر کے گیا، فرمایا میرا نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کون تھا؟ انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ٹکر ماری باپ کو، ایسے کہتے کی کریے جی ساڈے وڈیاں نے جو کیا سی وہ کریں گے نا۔ اے با جان مجھے بتا حقیقت کھول، یہ کیا کر رہا ہے؟ باپ سود پہ کاروبار کرے، بیٹا پوچھنے کا حقدار ہے، باپ 2 نمبری کرے، غلط راستے پر جائے، اللہ نے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دی، بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے۔ نظام زندگی والد صاحب کی طرف سے، والد صاحب کی وجہ سے گھر کے اندر متاثر ہو رہا ہے،
ابا جان کے بولنے کی وجہ سے، ابا جان کا گھر کے اندر غلط رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے تو باپ بیٹے کو چاہیے پیار کے، اللہ اکبر، پیار کے جذبے کے ساتھ باپ کو سمجھائے، نہ کہ مار سے۔ الہ العالمین بڑے بڑے علماء اکرام فتویٰ مانگیں گے، پروردگار عالم بڑے بڑے حاجی میرے سے پوچھیں گے، بڑے بڑے اللہ مفتیان اکرام پوچھیں گے، خبردار باپ کو سیدھے راہ سے پر لانے کا تجھے کس نے کہا؟ مالک کائنات تیری رحیمی پہ، تیری کریمی پہ، مالک کائنات تیری اس پہ، اللہ اکبر، مالک کائنات تیری وسعت پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ نے بھی قرآن میں بیان کر دیا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، میرے پاس حق آ گیا، میری ذمہ داری ہے میں تجھے گمراہی کے گڑھے سے نکالوں۔ اے ابا جان، اگر بیٹے کے پاس دانائی علم آ جائے تو باپ گمراہ ہو، تو خدا کا قرآن کہہ رہے باپ کو بیٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا، باپ کو بیٹے کی ماننی پڑے گی۔ ابا جان، دانائی کا علم میرے پاس آ گیا، علم و حکمت میرے پاس آ گئی۔ ابا جان، اللہ نے اپنے علم میرے پر اتار دیا۔ میرے ابا، جو علم خدا نے مجھے دیا، یہ علم بتا رہا ہے تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، پوجا کرنی راسی بلکہ بتوں کو بنا رہا ہے۔ ابا جان، یہ ساری کی ساری ابا جان کھلی گمراہی ہے۔ ابا جان، یہ تو یہ کرنا چھوڑ دے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، یا تو بنانا چھوڑ دے یا تو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے، ورنہ یہ بتا جو سنتے نہیں، جو بولتے نہیں ہے، جو دیکھتے نہیں، ابا ان کی عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چل مجھے بھی تو سمجھا نا۔ بندہ کہتا یار ٹھیک ہے تو میری نہیں مانتا، چل مجھے سمجھا کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال لقد، وہ کہنے لگا بیٹا میں نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا۔ اب کہتے کوئی نہیں، چلو وڈکے نے وڈے دی گل مننی چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، فوت ہو جائیں گے، پھر اپنا علاج ہے۔ قال لقد كنتم انتم آباؤكم في ضلال مبين۔ ابا جان، غلطی بڑا کرے یا چھوٹا کرے، جس کے پاس ہدایت کا علم آ جائے، جس کے پاس سمجھداری آ جائے، اس غلطی کو سدھارنا پڑے گا۔ پھر غلطی کو سدھارنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا پڑے گا، پھر اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اللہ کا حکم دیکھنا پڑے گا۔ میرے ابا، میں نہیں آپ کو کرنے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر، باپ نے کہا پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد تیرا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ، چلو یہاں سے۔ باپ زیادہ کری کیا سکتا ہے؟ گھر سے نکل جا۔ یہ نافرمانی کی وجہ سے، بوجہ نافرمانی جداد سے آگ کر سکتا ہے، حق ہے، بیٹے کو حصہ نہ دے، حق ہے۔ لیکن میرے نبی نے یہاں بھی شفقت والا معاملہ فرما دیا، فرمایا اگر بیٹے نافرمان ہو جائے، باپ ذمہ داری اپنی پوری کر دے، حقدار کو حق ادا کر دے، تیرے حق قیامت کے دن اللہ تیرے باپ سے، تیرے حق قیامت کے دن اللہ تجھے بیٹے، تیرے بیٹے سے تجھے لے کے دے گا۔ کوئی بات نہیں، درگزر کر، باپ کا کام درگزر کرنا۔ آج آدمی کہتا ہے یار میں نے پتہ ہی لگا میں نے کی ہو گیا۔ بیٹے کا دیر سے اٹھنا سوتا دیکھ کر میرے عزیزو، تو نے قیاس کیوں نہ کیا، تو نے تجربہ کیوں نہ کیا کہ میرا بیٹا رات 4 بجے تک جاگتا رہا، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دکھتی رکھ کیا ہے؟ بڑے بڑے آلے آ گئے، گھر کے اندر بجلی خراب ہو، پوائنٹ ملتا کوئی نہیں، طرح طرح کے آلے آتے ہیں، دیواروں پہ رکھو پتہ لگ جاتا ہے، نہیں تو بے یقین آتا تو قاری صاحب سے لے جانا، کہیں نہ کہیں تلاش کر دے گا۔ کہاں سے نقص پڑا؟ بڑے بڑے میرے عزیزوں سائنس ترقی کر گئی، لیکن جو میری اولاد کے اندر نقص میری آنکھوں کے سامنے پڑا، میرے عزیزوں میری اولاد نے خون کے سرمے کے قطرے میری آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی، اس کا مجھے آج تک پتہ ہی کوئی نہیں مجھے کہاں سے معاملہ ہوا، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کوئی نہیں پتہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے جا رہا ہے، کس کا ہے بیٹا کہاں سے وہ کر ابا تینوں کھان تو کم ہے تو کھا، باپ بھی کہہ رہا پتر تسی کھاؤ تینوں کھان تو کم ہے، کتھوں لے آ رہا ہے میری ذمہ داری، چلو کام ختم۔ انہوں نے کہا سانوں کی سن تے پکی پکائی لبدی، سارا نظام زندگی متاثر ہے۔ بڑے لوگ مشاہدہ کرتے تھے، تجربہ، یہ کہاں تھی گھڑیاں، دھوپ سے وقت کا تعین، ستاروں سے سمندری جہازوں کے رستے کا تعین، وہ سارے علم چلے گئے، کھوکھلے گھڑے رہ گئے۔
ایک دونی دونی دو دونی چار والا چلا گیا، موبائل نکالا، ٹک 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 تھا ہمارا. اور سائنسی دور ہے جی، اپنے ذہن پر کوئی زور ڈالنے کو تیار ہی کوئی نہیں، اپنی صلاحیتوں کو کوئی بروئے کار لانے کو تیار ہی کوئی نہیں. پریشانیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں. بڑوں کی زندگی سے تجربہ حاصل کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. یہ کھوجی ہوا کرتے نا، کھوجی پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، ایک پاؤں کی کھریوں سے نشان ادھر گیا ادھر گیا، ان کے نشان ٹھک جا کے لگتے تھے. ان کے پاس کون سا علم تھا؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کوئی اسپیئر کالج کے اندر پڑھے ہو یا پنجاب کالج میں پڑھے. کھوجی جٹ کے جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا کھوج لگاتے تھے کہ نہیں؟ تجربے کار لوگ دیکھ کے بتاتے ہونے ہونا لے. حبان بن ولید، اللہ اکبر، جس کا نام تھا ابو القیاس، عرب کا رہنے والا، طائف کا رہنے والا، بڑا دانا آدمی تھا. یہ تجربے کی بات ہے تو سنیو. حبان بن ولید میرا عزیزو بہت بڑا تجربے کار آدمی تھا. قیاس تھا، ابو القیاس. علم نجوم اس کے پاس تھا، علم رمل اس کے پاس تھا، علم قیاس اس کے پاس تھا. بڑی بڑی دانائی کی باتیں، چیز کو دیکھ کے اندازہ کر دیتا یہ ہوا. اس کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام نوفل تھا، ایک کا نام حارث تھا، ایک کا نام ربی تھا. تینوں ہی اندھے تھے. باپ ابو القیاس تھا. قیاس کہ اگر یہ ٹیشو ابھرا ہوا ہے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا؟ قیاس کرنا کسی چیز. دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا معاذ اگر کسی معاملے میں پھنس گئے، کسی سے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا کتاب اللہ، انہوں نے کہا اور اس میں نہ ملا، پھر کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس میں نہ ملا، فرمایا اجماع امت، امت کا معمول علماء کا معمول دیکھوں گا، فرمایا وہاں سے بھی خالی ہو گئے، فرمایا پھر میں قیاس کروں گا. حبان بن ولید کا انتقال ہو گیا. اتنا مال چھوڑ کے مرا کہ بیٹے تھے تو اندھے اور لیکن باپ کے تربیت یافتہ تھے. بیٹے کہنے لگے میں ضرورت ہی کوئی نہیں، چلو جب تک زندگی ہے باپ کا پیسہ، چلو سیر و تفریح کریں. بیٹے ایران کے شہر فارس کے اندر چلے گئے اور تینوں گھوڑ سوار اندھے راستے میں گھوڑے چلا رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی کہ اندھے سواری چلا رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے اندھے گھوڑے چلا رہے ہیں. جب فارس کے شہر کے اندر پہنچے، تینوں سواروں پر بادشاہ کے وزیر کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ منہ میں لوگوں نے انگلیاں دے رکھی ہے اور یہ سواریاں چلا رہے ہیں گھوڑے قیاس سے. بادشاہ کو خبر ملی. بادشاہ سلامت نے کہا ان کی دعوت کرو، شاہی مہمان بناؤ. شام کو شاہی مہمان بنا دیا گیا. اب تینوں دسترخوان پہ بیٹھے. سننا ہوا، اللہ اکبر. تینوں دسترخوان پہ بیٹھے. ایک نے روٹی توڑی، روٹی کا لقمہ توڑا، بھائی کو نہیں. اب بادشاہ کہنے لگا یہ کوئی عقل مند لوگ ہیں یا کسی عقل مند باپ کی اولاد ہیں. بادشاہ نے کھانا لگوایا، شاہی دسترخوان، خود وزیر اور بادشاہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کہنے لگے بھائی لگتا ہے یہ روٹی کسی حائضہ عورت کی ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. اللہ، یہ روٹی کسی حائضہ عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. دوسرے نے اس روٹی کے ساتھ بوٹی پکڑی، کہنے لگا اللہ اکبر، بادشاہ تو بہت اچھا، دسترخوان تو بہت اچھا، کیا ہی اچھا ہوتا ہمیں حلال جانور کا گوشت کھلاتا، کتیا کا گوشت نہ کھلاتا. اندھے. تیسرے روٹی پکڑی، کہنے لگا ذرا دائیں بائیں ٹٹولو، اور ایک نے ادھر ادھر ٹٹولا. کہنے لگا کوئی ہے، آواز کوئی نہیں آئی. کہنے بادشاہ تو بہت اچھا، اس کے اخلاق بہت اچھے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کی حکومت کی سلطنت کسی حلال زادے کے ہاتھ میں ہوتی. اللہ، 3 باتیں. وہ سارے پریشان ہو گئے. بادشاہ نے چھلانگ ماری اندر، وزیر ادھر سے اندر. انہوں نے کہا چھوڑ دو روٹی، پہلے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو. بادشاہ سلامت نے سن لیا. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت بتا. انہوں نے کہا پہلی بات یہ روٹی کسی حائضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی، جس کو مینسس کہہ لیں یا ماہواری جس کو آئی ہوئی ہو. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا پہلے پوچھ. باورچی کو بلا لیا گیا. ہاں میاں کس نے روٹی پکائی؟ جی فلانی عورت ہے، میری بیوی نے، کسی نے. جا اس کے پوچھ کیا طبیعت کیسی ہے؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. بادشاہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اب قیاس دیکھو. کہنے لگا جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کچی ہوتی ہے،
یہ مائیں بیٹھی پہچانے گی جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کھانے پینے کی طرف، کسی کام کرنے میں دل نہیں کرتا، اس کا دل آرام کرنے کو کرتا ہے۔ اس عورت نے اس حالت کے اندر آٹے کو مٹھیاں صحیح نہیں بھری، تب روٹی ٹوٹ رہی ہے۔ اگر آٹے کو مٹھیاں بھرتی، روٹی صاف صاف ہوتی، تو میں روٹی کے ٹوٹنے ٹکڑوں کی وجہ سے پتہ لگ گیا یہ حائضہ عورت کی پکی ہوئی ہے۔ سانو بھی کدے خیال آیا ہلدی کے رام دی، پکانے والے نے پسینے سے آٹا گوندا ہے کہ بسم اللہ، روٹی پکانے والے نے پیشاب کر کے ہاتھ بھی دھوئے، استنجا بھی کیا کہ نہیں کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کہنے لگے بالکل ٹھیک، بتاؤ یہ تمہیں گوشت کا کیسے پتہ لگا؟ کہا بادشاہ سلامت ہم بھی کھا رہے ہیں نا الحمدللہ، بہت کچھ کھائے، کتے بھی کھائے، بلے بھی کھائے، لیکن اللہ نہ کرے ہم نے کوئی نہیں کھائے۔ جس نے کھائے وہ جانے، اس کا کام جانے، اور جس نے کھلائے وہ کھائے، اس کا کام جانے۔ اخبارات میں پڑھا، ٹی وی میں پڑھا، مینڈک کھا گئے، فلانے کھا گئے، مردہ کھا گئے، زندہ کھا گئے۔ کوئی پولٹری والے بیٹھے ہوں گے، اللہ کرے یہاں ایسا پولٹری والا نہ ہو جس نے جانوروں کے ھذا من فضل ربی کر دیا۔ ایک احتمال ہے جلی، اتنا خسارہ ہوتا ہے پولٹری کے اندر، جب جانور اتنا چوزہ مر جائے تو کہاں یہ دفناتے ہیں سارے جا کے۔ یہ تو سنا ہے بھائی، سنی سنائی بات۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ کیا اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ان کے گوشت کے اوپر چربی ہوتی ہے اور کتیا کے گوشت کے اندر چربی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت جب بوٹی توڑی تو یہ کر کے چربی باہر نکل آئی۔ بادشاہ سلامت نے فوراً بکری باڑے کے اندر پیغام بھیج دیا، بتاؤ وہاں کے چرراہ کو بلا کے جاؤ، شاہی چرراہ کو بلا کے لا، ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا گوشت پکایا؟ کہ بادشاہ سلامت آج خاص مہمان تھے تو خاص جانور کا گوشت میں نے پکایا۔ انہوں نے کہا کون سا؟ یہ شاہی خاندان کی پالتو بکری ہیں۔ انہوں نے کہا حلال کی کہ حرام کی؟ کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ یہ کہہ رہے کہ حرام کی ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت جب ان بکریوں کے بچوں کو ان کی ماں نے جنا تو فوت ہو گئی، اس وقت کتیا نے تفاقن بچے دیے ہوئے تھے تو کتیا کے بچوں کے ساتھ میں نے ان بکریوں کو دودھ پلا دیا۔ بادشاہ سر پر ہاتھ، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا پھر یہ بتا کہ میں حلال کا حرام کا یہ کیسے پتہ لگا؟ کہ بادشاہ سلامت شاہی خاندان جو شاہی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، شاہی دسترخوان لگاتے ہیں اور شاہی دسترخوان پر مہمان نوازی کرتے بھی ہیں اور خود بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت تو دسترخوان پر ہمارے ساتھ نہ بیٹھا تو ہمارے والد کی کہاوت تھی اللہ اکبر، اس کا تجربہ تھا کہ حلال زادے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، خاندانی لوگ ہوا کرتے ہیں، دسترخوان پہ ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو غصہ چڑھا، اپنے اندر چلا گیا اور جا کے اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا کہ ماں آج تک باپ نے نہیں کہا، بھائی نے نہیں کہا، بہن نے نہیں کہا، یہ اندھے مجھے آ کے حرام زادہ کہہ گئے۔ وہ کہنے لگی بیٹا بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے تمہارا باپ کسی قابل نہ تھا، تب تمہارے باپ کے غلام کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا، یہ سلطنت کسی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، میں تمہارے باپ کی اور تمہیں اپنے باپ کی اولاد نہیں، باپ کے غلام کی اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم بادشاہ حق کا بکا رہ گیا۔ اندازہ لگاؤ جامع عثمانیہ والوں، اس وقت کے اندھے لوگ بھی اتنے دانا ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دانا لوگ بھی اس وقت میرے عزیزوں کاروبار کی دنیا میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ بیٹے کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، بھائی کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، باپ کی کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جانور لاؤ 15 لاکھ روپے کا دروازے کے اوپر، جنہیں اللہ نے دیا کریں، لیکن 2 دن میرے چاند عید کے اندر رہ گئے، کسی سے نہیں پوچھنا تسی ہلے تک جانور نہیں لیا، تسی نہیں پوچھنا تسی کنے دا لیا۔ ٹھیک ہے تیرے اندر 15 لاکھ کی طاقت ہے، دوسرے کے اندر 1 لاکھ کی نہیں ہے، اگر وہ تیرے سامنے یوں کر کے سر جھکا لے، سمجھ لے تو نے اس کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ رب کعبہ کی قسم نے سونے سچے سنکھے نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری انسانیت کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے کو دل جوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج انڈیا، بھارت، سکھ حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، شاعری نعت خوانی رحمت دو عالم علیہ السلام کی کر رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان تو بت بنا، تو بتوں کی عبادت کر، اللہ پاک نے مجھے علم دے دیا، بت بنانا بھی شرک ہے، بتوں کی عبادت بھی شرک ہے۔ ابا جان بیٹے ہونے کے ناطے ابا جان تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ باپ نے کہا میں تیرے پیچھے کوئی نہیں چلتا، چل۔ وقت کا میں تھوڑا سا قربانی کے موضوع پہ آ جاؤں۔
جناب اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ علیہ السلام کو لے کر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام سفر پہ فلسطین گئے ہوئے ہیں. وہاں کے بادشاہ کی عادت تھی علاقے کے اندر شاہی محل کے ارد گرد کوئی خوبصورت لڑکی آتی خوبصورت آتی اسے گرفتار کر لیتا. پہلے بادشاہ کے بستر پر آتی پھر اس کے پاس جایا کرتی. جناب اماں سارہ کو بادشاہ وقت نے پکڑ لیا اپنے بستر پر بٹھایا. پاک نبی کی پاک رحم ہے. بھونکنے والے میرے عزیز اس وقت بھی بھونکتے تھے آج بھی بھونکتے ہیں لیکن رب کعبہ کی قسم جس طرح نبی کی حفاظت خدا کرتا ہے اسی طرح نبی کے پاک کنبے کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے. بی بی سارہ کی طرف بادشاہ کا ہاتھ چلا ہاتھ سل ہو گیا. وہ کہنے لگا لگتا ہے کوئی نیک عورت ہے میرے لیے دعا کر دے. ادھر ابراہیم علیہ السلام اوٹ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مہمان خانے میں اور وہ اللہ اکبر اماں سارہ ابراہیم کی تیری میری ماں ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی بادشاہ کے بستر پر ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں. الہی باپ چھوڑا تیرے لیے نمرود کے دربار میں تیری توحید کا دھماکہ کیا تیرے لیے پروردگار عالم اذیتیں برداشت کی تیرے لیے لیکن میری بیوی پاک ہے الہ العالمین. اس پہ انگلی اٹھ گئی میں خلیل کی اللہ اکبر اللہ اکبر میری سچائی میں خلیل کیسے رہوں گا. مالک کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا کے ماں سارہ ابراہیم کے درمیان جتنی بڑی دیوار ہے پر مار دے اور جا کے بتا دے ایک آئینی سے شیشہ کھڑا کر دے تاکہ آر پار ابراہیم علیہ السلام کی نظر چلی جائے کہ جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے وہ اللہ تیری حرم سارہ کو بادشاہ کے بستر پر بھی بچا سکتا ہے. یا دیکھ جا کر ابراہیم علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں یوں ہاتھ بڑا چھل ہو گیا پھر دعا کی 3 مرتبہ دعا کی اللہ ٹھیک کر دے. نبی کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے نبی کے گھرانے کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے. حسین کا ظرف اعلیٰ تھا خدا کی قسم ٹکر نہ لی سب کچھ کر سکتے تھے اللہ کی طاقت بھی آ سکتی تھی. نانے کے لیے نانے کی جماعت کے لیے آسمان کے فرشتے بدر احد میں آ سکتے ہیں کربلا کے اندر بھی آ سکتے تھے. نبی کا ظرف نبی کے نواسوں کا ظرف اعلیٰ ہوا کرتا ہے خاندان کا. ان کا اللہ ہمارا خون دینے سے اگر تیرا دین پھلتا پھولتا ہے تو اللہ ہم ایک نہیں ساری نذرانہ پیش کر دیں گے لیکن تیرے دین کو قیامت کی صبح تک آباد رکھیں گے. بادشاہ سمجھاؤنے کا بھی کام خراب ہے. بعض جگہ کہتے ہیں اپنی بیٹی ہاجرہ کو یا اپنی کنیز ہاجرہ کو لیکن سچی روایات میں بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا. 17 سال عمر یا 22 سال عمر ہے. اب اماں سارہ کہہ رہی ابراہیم کا جی کہ میرے تو اولاد کوئی نہیں ہوئی اس سے شادی کر لے چل تیری نسل آگے بڑھے گی. اب ماں سارہ نے شادی کروائی بیوی نے شادی کروائی. اب اللہ کی کرنی ایسی ابراہیم علیہ السلام 86 سال ہو گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے. ماں سارہ کو پہلی بیوی کو تو بیٹا نہ ملا ماں ہاجرہ کی گود سے اسماعیل علیہ السلام آ گئے. 13 سال کے بعد آئے اسحاق علیہ السلام ماں سارہ کی گود میں. جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاجرہ کے پاس کبھی گودی میں بیٹا کبھی سینے سے بیٹا. اماں سارہ نے اللہ اکبر معذرت کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے نبی کے خاندان میں اماں سارہ نے سوکن والے تیور دکھائے. کھڑی اے کیا ہوا بس جا اتھے ہی بیٹھ جا کے اللہ اکبر. سارہ کیا ہوا میں نے بس وہیں جا. اماں سارہ کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی. سوکن ہوا کرتی ہے مت دیا کرو بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی. اگر میں الفاظی میں بات کر دوں پہلی نے پورے نہیں پہنتے دوسری چکر میں دوڑتے پھرتے ماشاء اللہ. اگر وہیں بیٹھ جا کے یہاں کیا کرنے آیا. انہوں نے کہا تو بتا راضی کر. میں چاہتی ہوں اس ہاجرہ کو علیحدہ کر اس بچے کو علیحدہ کر میرا مکان علیحدہ بنا اس کا مکان علیحدہ بنا. اتنے میں پہلی مرتبہ کہتے ہیں زمین پہ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی صورت میں. جبرائیل علیہ السلام آ گئے جو سارہ کہتی ہے خدا بھی وہی کہتا ہے چلو کر. اللہ عورت کا وکیل بنتا سے کہتے چھتر مار مار کے میں سیدھا کر دوں جا پہ عہدے گھر چلی جا. عورت کا حق ہے اگر تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹ سکتی ہے تمہاری منشا کے مطابق تو اپنی منشا کا اظہار تمہارے پہ کر سکتی. علیحدہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو پھر اللہ کا دوسرا حکم آیا چلو اسے لے کے چلو. اب پہلے تو دیکھا نا کہ سارہ اور ہاجرہ کے درمیان پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی طرف مائل ہیں پھر وہ گلہ نہیں رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی جڑی رہنے سی ذاکل. الہ العالمین کی طرف سے اعلان آیا خلیل کس کا ہے تیرا. پھر ادھر کیا کر رہا ہے ہر وقت بچہ چاہیے پھرنے گود اندر. الہ العالمین یہ بھی تو تیرا 86 سال کے بعد ملا. فرمایا میری ماننے گا جی اپنی دوستی کا ثبوت دے گا پھر اس بچے کو پکڑ. کہاں جاؤں
हाजरा की गोद में डाल दे, कहाँ जाऊँ? इतनी सी खजूरें सत्तू ले ले, पानी ले ले, या अल्लाह कहाँ जाऊँ? अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऊँटनी पर या घोड़ी पर भेज दिया, सवारी पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी पर, चलिए ये मंजिल ख़त्म, अब चले। कहाँ चले? मक्के चलना है, यशरब की मसूदिया जाना, अरब जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवारी पर, पीछे मुड़, खबरदार उसका हुक्म है ना मुड़ना है ना इससे बात करनी है, चलते जाओ। अम्मा हाजरा पीछे बैठी गुनगुना रही है, बोल रही है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश। हर आदमी की तमन्ना अल्लाह मुझे उम्रा करा दे, हर आदमी की तमन्ना अल्लाह अकबर। सेल्फी बना बना के भेजते हो, इस वक्त मुल्तजिम पे हो, इस वक्त हजर अस्वद चूम रहा हो, इस वक्त युकने ये माननी पे हूँ। अल्लाह की कसम ये सारी की सारी 3 अल्लाह अकबर हस्तियों की कहानी है। एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तीसरी अम्मा हाजरा। वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, ए मेरा पैगम्बर ज़रा बता दे हज किन की अदाओं का नाम है? दस्ते सही। 4 पहाड़ों के दरमियान इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी घरवाली को ला के बिठा देते हैं। 17 साल उम्र है, अल्लाह अकबर, 17 बार। 2 या 3 मील कुदई की वादी मक्के से सवारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऊँटनी मोड़िए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा जी चलिए। अम्मा हाजरा कहने लगी ये क्या करके जा रहा है? लेके साथ आया था, लेके जा रहे हैं। अम्मा भी उठ के खड़ी होगी, बच्चे को यूँ करके उठाया और यूँ करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे। इब्राहीम गलती सुनी, ये ससुराल है, कहाँ लेके जा रहे हैं? बता दो सही, कहाँ छोड़ो। आँख की एनी में से आंसू, जिब्राइल भी देख रहा है, अर्श वाला खुदा भी देख रहा है, आंसू टप टप। कहाँ? खामोश। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलना नहीं, वो कह रहा चुप। हाँ, बच्चा गोद में, चंडी। कहाँ? जब आगे देखा ना यहाँ आंसू गिरते हुए, हाँ वाह माँ हाजरा तेरी जहानत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह। औरत कहती मैंने तो पता ही नहीं लगा, तानू बीमार सी, तानू सिर, तूने वो बंदे की तरफ कभी तवज्जो तो की हो? तेरा काम रोटी पकाना, कपड़े धोना। सुन, औलाद जो कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, वो इब्राहीम का किस्सा पढ़ लें अलैहिस्सलाम। मर्द औरत का प्यार बढ़ाने के लिए किस्सा पढ़ो इब्राहीम और हाजरा अलैहिस्सलाम का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूँ करके पहाड़ी से नीचे उतरे, उसने दोनों पल्लू। कहाँ? जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कभी जिस समय देखी आंख से आंसू, इस्तिकामत, नो नो घबराना नहीं है। महाजरा ने आंसू टपकते देखे, कह लगी अल्लाहु अमरक, अल्लाहु अमरक। तीसरा, अल्लाहु अमरक, अल्लाह का हुक्म है। बस इतना का। भाई हाजरा वहां से फिर 2 या 3 मील पैदल चली, जब बैतुल्लाह मौजूद है वहां के बैठ गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से यूं करके मुंह मोड़ लिया, ये नीचे वो ऊपर। इब्राहीम इब्राहीम चला जा, अल्लाह तुझे खैर से मंजिल पर पहुंचाए, मेरी फिक्र ना करना। तूने उसके हवाले कर दिया है जिसने इसके सर पर नबुवत का ताज सजाने का वादा कर रखा है। जाओ 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 जाओ, मुझे उसके हवाले करके जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जाइए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अल्लाहु अकबर। फिर बाप है, लोग की कहते साढ़े प्यो ने सरली कीता की, और देख इब्राहीम क्या कर रहा है। जज़ाकल्लाह। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कर रहा है। जब पहाड़ी से नीचे उतरे, अल्लाह ने कहा कदम भी नक्श में, बोल भी, जल्दी करो जल्दी, अपने कैमरे खोलो फरिश्तों, अपनी अपनी साइंस का इजहार करो फरिश्तों। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, खौरदार झाड़ियाँ, काले काले पहाड़। इब्राहीम अलैहिस्सलाम झाड़ियों के दरमियान ऊपर देख रहे हैं, हाजरा इस्माइल कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह कहते हैं इधर ना तक, मेरी तरफ देखो। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेख्तियार, रब्बना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम इलाहुल आलमीन। तुझे तो पता है नुकीले नुकीले पत्थर है, मेरा शीरखार सा बच्चा, मेरी हाजरा जवान है, पैरों की तलियां रेशम जैसी। इलाहुल आलमीन तेरी मर्जी ना होती, कोई माई का लाल इसे हाजरा को मेरे से जुदा ना करता। अल्लाह ये सब कुछ किया मैंने तेरे लिए किया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया अगर तूने मेरे लिए किया
تو میں نے تیرے لیے بھی ایک کام کر دیا. فرمایا اس زمین کو اتنا آباد کر دوں گا, اسے اتنا بارونق بنا دوں گا, لوگ کروڑوں روپیہ ہاتھ میں لے کے پھر کے یہاں قدم رکھنے کے لیے ترسا کریں گے. یہاں کے پانی کو بھی عظمت والا بنا دوں گا. دنیا کے پانی ایک طرف ہے, لیکن مکے کے زمزم کے گھونٹ کا پوری دنیا کا پانی مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہاں کی کھجوریں لوگ برکت کے طور پہ لایا کریں گے, یہاں کی کھجوروں کی گٹھلیاں لوگ جیبوں میں ڈالا کریں گے. اے ابراہیم علیہ السلام, چند دن اپنے بیٹے کو بٹھا دے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, میں اس شہر کو اتنا آباد کر دوں گا, اس پتھری زمین کو اتنا آباد کر دوں گا, ساری دنیا کے شہر اس کے پاؤں اس کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جاؤ. اللہ اکبر. چند دن کے بعد ختم ہوگی کھجوریں اور ہو گیا وہ راشن ختم, پانی ختم, ماں کی چھاتی کا دودھ ختم, کچھ کھایا پیا کوئی نہیں. اب اللہ اکبر, بچہ ری ری کر رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا بچے کا گلا دبا دیتی, لیکن پیغمبر کی شان نہیں, میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا. جس طرح آج کے دور میں ایک عورت نے بچوں کے گلے پہ چھری پھیری پھر خودکشی کر لی, یہ کر رہی ہے نا. لیکن ماں ہاجرہ سے سبق سیکھ, اگر بیٹے پہ بھوک آ جائے, گھر کے اندر بھوک پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مائی ہاجرہ اٹھی, 3 پتھر اماں ہاجرہ علیہ السلام نے لیے, 2 پتھروں کو یوں کھڑا کیا, تیسرے پتھر کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا, نیچے ننھے اسماعیل کو لٹایا, دھوپ میں خود کھڑی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں ماں کی کر دی ہے. پہلا چکر, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ, کون تھا وہاں؟ میں, آپ, کون سی دنیا کی سائنس تھی؟ کوئی بھی نہیں. نیچے ایک بندی, بندی کی گود میں اس کا بندہ, اوپر خدا, اور کون تھا؟ اسباب شور کے ختم, فرشتے بھی دائیں بائیں. صفا سے چلی مروہ تک, کتنے کتنے پتھر لگے ہوں گے پیر کے اندر. ماں جا کے دھڑام سے گر گئی, پھر دل میں خیال آیا رو رہا ہوگا, پھر اٹھی, پھر چلتے چلتے اللہ اکبر, پھر صفا پر آئی. اسماعیل کو چی چی کر رہے ہیں, پانی, اللہ اکبر, روٹی. ماں, اللہ اکبر, بیٹے نے رو کے دکھایا, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. اللہ, لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کرتے کیا ہے, ذرا بخار تجھے ہو جائے, تجھے سر میں درد ہو جائے, تو موٹر سائیکل سے گر جائے, خدا کی قسم تیرے ماں باپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بدبختہ. تو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو 12 بجے تک سو رہا ہے, تیرا باپ اللہ کی قسم یہ چنے نان ہوٹلر پہ کھا رہا ہے, صبح 6 بجے کا گھر سے آیا ہوا ہے, نہ اسے گرمی کا نہ سردی کا پتہ. خبردار, یوں نہ کہا کر ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. قرضے تیرے لیے اٹھائے, پریشان تیرے لیے ہوا, آج اس کا ککھ نہ بچا. آج اللہ اکبر اس قابل بھی نہ رہا, اگر تو اسے ہاتھ نہ پکڑے یہ ایک قدم بھی چل کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا. اب بھی کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اماں مروہ پر آئی, اماں پھر صفا پر, ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے روکے دکھایا, پھر مروہ پر جانے لگی. جب دوسرا تیسرا چکر چلا ہی نہ جا گیا, ماں گر گئی. گرین لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں, اللہ اکبر, پھر ماں کی مامتا نے جوش مارا, بجائے چلنے کے گھسٹنے کے ماں ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا. کون سا فیتا تھا, کون سے انجینئر تھے, اللہ نے کہا فرشتوں یہاں بھی نشان لگا دو, یہاں بھی نشان لگا دو. جس جگہ میری ہاجرہ دوڑ کے گئی, عبدالحنان تجھے بھی دوڑنا پڑے گا, وجود تیرا بھاری تجھے دوڑنا پڑے گا. جس کے پیر کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا, جس کی آنکھیں کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا, جس کی زبان کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا. الہ العالمین میں دوڑ نہیں سکتا, فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ جا. پروردگار عالم میرے ابے کے چل نہیں سکتا, فرمایا کندھے پر اٹھا. الہ العالمین اگر صفا مروہ نہیں کروں گا تو پروردگار عالم نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر تو صفا مروہ کا رکن پورا نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے آسمانوں سے حاجی کہنے کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرماؤں گا. پہنچ کر چل. 7 چکر اماں ہاجرہ کے پورے ہوئے, گر گئی. کہنے لگی ہوں کی کراں, بس مدی گری, روایت میں الٹی گری, سانس نہیں کرنی ہے, بس 3-4 سانسیں باقی رہ گئی. ماں, اللہ اکبر. پھر دل کے اندر خیال آیا چلو مر تو رہی ہوں, یہ تو دیکھوں پہلے وہ مر گیا کہ میں مر گئی. اللہ اکبر. پھر بھی خیال آ گیا مر تو رہی ہوں. ماما نا آخری وقت کہنی میرے پترا نے بلا دے, میرے پتر کتنے نے, فلانے نے بلا دے, فلانے نے بلا دے, فلانے آتے ہی کوئی نہیں, فلاں کے چکر میں چلی جاتی.
جب تک خدا نے تمہیں مال زندگی دی نا اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو. اگر دیس پردیس میں ہو جو بھائی خوشحال ہے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھو. پھر اے نہ سمجھو امی نے اور کی اجازت چوڑیاں بھی پائیں نے سب کچھ پایا, نہیں, ماں کو کچھ نہیں چاہیے. بچے ایک ویڑے میں چاہیے ماں کو, ایک ویڑے میں. اگر ایک بھائی امیر ہے تو اگلے ہفتے سارے بھائیوں سے ملا کے لائے, ایسا انتظام کرے کہ بہنوں کو اکٹھا کرے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اماں ہاجرہ لیٹی ہوئی ہے, آخری سانسیں, پھر یوں کر کے رخ بدلا کہ دیکھوں تو صحیح, وہ پہلے گیا کہ میں جا رہی ہوں. اللہ اکبر. روایات میں لکھا ماں نے دونوں ہاتھوں کے اوپر بازو کھڑے کی اور اپنا پورا وزن دیا, یوں کر کے دیکھا, دور سے نظر پڑی ایک خوبصورت شکل والا پاس کھڑا ہوا ہے. اماں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے جان آئی, ایک خوبصورت سونی شکل والا پاس کھڑا ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام لا کے کھڑا کر دیا اور پاس کھڑے. ماں ہاجرہ اٹھی اور پھر جو دوڑ کے دکھایا نا ماں ہاجرہ نے, اللہ کا عرش بھی ماں کے دوڑ پر جھومنے لگ گیا. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا صفا مروا کے 7 چکر پورے ہوں گے تو ہاجرہ کی سنت کو زندہ کر, میں تجھے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. اللہ, یہ کوئی عبادت ہے دوڑنا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, قرات, یہ بھاگنا دوڑنا. فرمایا میری بندی نے دوڑ کے دکھایا تھا. جب گرین لائٹ ہے وہاں تو نے کہنا ربی اغفر ورحم, یا تو نے کہنا کہ اللہ رحم کر, جس طرح میرے بندی کے رونے پر رحم کیا تیرے پر بھی رحم کروں گا. ماں ہاجرہ جب دوڑی دوڑی بھاگتی بھاگ, جب ماں ہاجرہ علیہ السلام آئی تو جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. ہائے کھڑا تھا کہاں گیا؟ اماں نے یہ نہیں دیکھا کون سی کتنے گیا, جھانک کے دیکھا بیٹا تو محفوظ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام نے پیر کی ایڑی کے نیچے پر مارا اور کہا, اللہ نے کہا اسماعیل ذرا پیڑی رگڑ دے, پر لگ گیا پانی کا فوارہ. اماں ہاجرہ دیکھ کے لیٹے ہوئے ہیں, یہاں سے ایک فوارے کی دھار, یا آج میرے عزیز اب تم نے فوارے بنائے, اللہ نے 4000 سال پہلے ہی فوارہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک فوارہ نکلا, اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں دھار آ رہی ہے, خدا کا پیغمبر پانی چوس رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ماں ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا ہاجرہ تجھے کیا ہوا؟ کہ بچے کو پانی مل گیا, ماں کا کلیجہ ویسے ہی ٹھر گیا. اللہ, حج کیا ہے؟ 3 ہستیوں کی اداؤں کا نام ہے. آنا میرے عزیز انشاءاللہ 10 ذی الحج کو آنا, ذرا وقت پر آنا, ذرا پونا گھنٹہ لے کے آنا. پھر بتاؤں گا اسماعیل علیہ السلام کیسے ناز و نعم میں پلے, پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیسے چلی. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ پیار اللہ اکبر صرف واقعات نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بہترین سے بہترین نمونہ عطا فرما دیا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب